अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू नावल ऑडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नावल का 5th पार्ट, जो कि कज़िन मैरिज बेस है, रिवेंज बेस है, चाइल्डहुड निका बेस है, रूट हीरो बेस है, एज डिफरेंस बेस और पोजेसिव हीरो बेस है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। ज़ारा खुश थी, लेकिन आज़म अज़हर तब से कुछ ना बोला था। तारीफ़ का एक कलमा तो दूर, हाल अहवाल भी नहीं। वो इस वक्त पीले शीशों से भरे भारी लहंगे में मौजूद थी। हल्का मेकअप और फूलों से बनी ज्वेलरी, मेहंदी बस नाम की लगाई थी आज़म। लेकिन वो सुन ही कहाँ रहा था। उसका सारा ध्यान तो सामने दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाली हस्ती पर था। नर फरिश्ते को ज़ारा पहचान गई थी और पिकून अँखियों से अपने साथ बैठे शख्स को देखा, जो सामने की तरफ ही मुतवज्जा था। हाँ, इतना मुतवज्जा कि उसका बुलाना तक ना, या तो वो सुन नहीं पाया था या सुनकर फरामोश कर गया था। ज़ारा ने दूर से अज़लान अज़हर को देखा, जो अपनी बीवी के साथ था। उसकी आंखों का रंग, उसकी फ़िक्र का अंदाज़ बता रहा था कि वह पोर-पोर डूबा है अपनी बीवी की मोहब्बत में। हाँ, वो दोनों भाई ही तो उस एक लड़की पर मरते थे। उसकी आंखें पल में नम हुई, ना चाहते हुए भी फरिश्ते अज़लान से हसद किया था उसने। या रब्बुल आलमीन, आपने कुछ लोगों को कितनी मोहब्बत से नवाज़ा है। वो बस इतना ही सोच पाई, क्योंकि वो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। लेकिन इतने में भी फरिश्ते ने आज़म की तरफ नहीं देखा था। वो तो अज़लान के हाथ में हाथ देती सहज-सहज के चल रही थी। मुबारक हो भाई, अज़लान अज़हर ने कहा तो आज़म उससे गले मिला। हज़ार इख्तिलाफ़ात सही, लेकिन अब अज़लान उसके आगे बढ़ जाने पर मुतमईन और उसके लिए खुश था। शुक्रिया। वो दोनों को देखते हुए कहा तो दोनों ने उसकी मुबारक कबूल की। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, फरीदा ने ज़ारा का हाथ थामते कहा। तो ज़ारा मुस्कुरा दी और कुछ देर पहले उसे जो जेलसी थी उस पर खुद को कोसा। आप भी। ज़ारा, मेरे भाई के रोब में बिल्कुल मत आना, बल्कि अभी से उसको काबू में रखो। अज़लान ने बड़े भाइयों की तरह ज़ारा के सर पे हाथ रखा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। रो तो नहीं आज़म भाई, अब इतने भी बूढ़े नहीं हैं, फरिश्ते शरारत से बोली थी। ज़ारा ने आज़म को देखा, जो मुसलसल फरिश्ते को ही देख रहा था। चले एंजॉय करें, मैं मामा से मिल लेता हूँ, इंतज़ामात भी देख लूँ। अज़ान बोला था और फरिश्ते आगे कदम बढ़ाती अपने ही गरारे में अटकी, लेकिन अज़लान उसे सँभाल चुका था। लेकिन आज़म अज़हर के बढ़ते हुए कदम किसी और ने ना सही ज़ारा ने ज़रूर देखे थे। पहली बार उसे लगा कि अच्छा मैच नहीं था। वो उसके लिए नहीं बना था। आज़म ने ज़ारा को देखा, जो उसे ही देखती निगाहें मोड़ गई थी, लेकिन उसे कहाँ फ़र्क पड़ता था। ज़ारा गुमसुम सी हो गई थी। ना चाहते हुए भी उसकी निगाहें फरिश्ते अज़लान पर थी। वो खूबसूरत ही सराहे जाने के काबिल। खाना लग चुका था, जबकि ज़ारा ने एक निवाला भी हलक से नहीं उतारा था। तुम क्यों नहीं खा रही? आज़म को शायद उसका ख़्याल आ ही गया था। भूख नहीं है, वो अपने हाथों को देखती बोली थी। यहाँ आने से पहले तक उसकी सारी खुशी मांद पड़ गई थी। ठीक है। आज़म खुद कहता स्टेज से उतर गया था और सामने अज़लान के पास गया था। वो दोनों अब बातों में मसरूफ़ थे। क्या खाओगी? अज़लान ने फरिश्ते को देखते पूछा। गोलगप्पे। तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएँगे, अज़लान ने कहा था, जब फरिश्ते उसे घूरती कूदी डालने के लिए उठी थी। बैठो, यहीं डालता हूँ। अज़लान ने फिर उसकी पूरी प्लेट बनाते उसके आगे रखी थी, जिसे वो फ़ौरन खा गई थी। और भी चाहिए? फरिश्ते ने अपनी खाली प्लेट उसके आगे की, जब तक आज़म भी पहुँच चुका था। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं बस अनकरीब बाहर से अपना कारोबार बंद करके यहाँ गोलगप्पों की रेहड़ी लगाने वाला हूँ। अज़लान जल के बोला और उसकी प्लेट लेके चला गया। कैसी हो? ठीक हूँ। फरिश्ते का सारा ध्यान अज़लान की तरफ था, जो संजीदगी से फिर से उसकी प्लेट तैयार कर रहा था। ज़ारा बहुत प्यारी है, मैं उम्मीद करती हूँ आप उसे खुश रखेंगे। फरिश्ते ने ज़ारा को देखा, जिसकी निगाहें उसी की तरफ थी। आज़म ने भी इसी वक्त ज़ारा को देखा, जो वाक़ई आज बहुत प्यारी लग रही थी, और उसने ध्यान ही अब दिया था। लेकिन फरिश्ते अज़लान अज़हर उससे ज़्यादा प्यारी थी। वो लाशऊरी तौर पर दोनों का मुवाज़ना करने लगा। हाँ, लेकिन तुम ज़्यादा प्यारी हो, आज़म बोला तो फरिश्ते झिझक गए। तब तक अज़लान भी आ गया, तो आज़म वापस स्टेज की तरफ गया और वापस अपनी जगह पे बैठ गया, जहाँ रस्म शुरू हो चुकी थी। ज़ारा के आंसू हलक में अटक गए। एकदम उसका दिल लाचार हो गया था इस रौनक और रोशनियों से। क्या हुआ मेरी जान? ज़ारा की माँ ने उसे गले लगाते कहा, तो आज़म भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ नहीं हुआ, नम लहजे में बोली। तो उसकी माँ ने आज़म को देखा, फिर अपनी बेटी को। बाबा याद आ रहे हैं, वो बोली और रोने लगी। वो होते तो तुम्हें देखकर खुश होते मेरी जान। चलो बस करो, अब रोना नहीं, देखो सब तुम्हें देख रहे हैं। आज़म ने उसके हाथ को थामा तो वो साकित हो गई थी। उसकी माँ मुस्कुराती उठ गई थी। आज़म ने उसके सामने पानी का गिलास किया तो वो कुछ रिलैक्स हुई। और फिर रस्म के दौरान भी आज़म ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, और ना ज़ारा ने ऐसा चाहा था। मुझे घर जाना है। थोड़ी ही देर बाद फरीदा ने अज़लान को कहा था, मामा से मिल लो, भी चलते हैं। अज़लान उसे मिलवाने लाया, जो उसे खुश इसलूबी से मिली थी, और अपने बाप से नहीं मिलवाया था उसे। मैं बहुत थक गई हूँ। फरिश्ते ने अपना दुपट्टा उतारते पिछली सीट पर रखा था और एसी की स्पीड तेज़ की थी। अज़लान उसे देख कर रह गया। वो आज इतनी हसीन लग रही थी कि उसे अपना दिल बेकाबू होता महसूस हो रहा था। अज़लान ने गाड़ी चलाई और सैलून के रास्ते पे रोकी। हम क्यों आए हैं यहाँ? फरिश्ते ने सीधे होते हैरानगी से पूछा। मेहंदी लगवाने। लेकिन क्यों? अज़लान ने उसे देखा तो वो खामोश हो गया, फिर उतर कर उसकी मदद की उतरने में, और अंदर लाया। शायद वो बुकिंग करवा चुका था पहले से ही। अज़लान, अज़हर जी, अपनी वाइफ को यहाँ भेज दें। मैं साथ जाऊँगा सर, लेकिन तब तक वो उसे अपने साथ ले जाकर मेहंदी लगवाने वाली को देखने लगा। किसी फीमेल को बुलाएं। वो सर्द लहजे में उस लड़के को देखते हुए बोला, जो लड़का नुमा बनी लड़की उसे बिल्कुल पसंद ना आया था।
وہ اس کے سرد سے لہجے پر لڑکی کو بلا لائے تھے۔ کیسی مہندی لگوانی ہے آپ کو؟ اس لڑکی نے آتے ہی فرشتے سے پوچھا تھا۔ میں بتاتا ہوں۔ اذلان نے فون نکالتے اس کو ڈیزائن دکھائے تو لڑکی نے حیرت سے منہ کھولتے پہلے اسے اور پھر فرشتے کو دیکھا جو خود بھی لال ہو رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر لگاتے پاؤں پر بھی لگانے کا کہا تو فرشتے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر انتظار کرو بس۔ وہاں موجود تمام لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ فرشتے نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا جس کا سارا دھیان اس کی مہندی کی طرف تھا۔ اس سے پہلے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اذلان اظہر کو مہندی اس حد تک پسند ہے۔ چلو ہو گیا، اس نے بل پے کیا۔ جنہوں نے مہندی لگائی ہے ان کو بلا دیں، اس نے ورکر سے کہا تو اس لڑکی کو بلایا گیا۔ جی سر۔ اذلان نے پیسے نکالتے اسے دینے چاہے۔ آپ نے پے تو کر دیے سر، وہ جھجکی۔ یہ آپ کے ہیں، مجھے آپ کا کام بہت پسند ہے اور میری بیوی کو برداشت کرنے کا بھی شکریہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو وہ لڑکی بے حد خوش ہوتی پیسے پکڑ گئی۔ بہت شکریہ، ایسے ہی خوش رہیں۔ مجھے اپنا نمبر دے دیں، آئندہ بھی آپ کو بلا لیں گے ہم، ہے نا فرشتے؟ اس نے فرشتے کو دیکھ کر کہا جو نیند میں بے خبر سی تھی۔ ہاں بالکل، فرشتے بولے۔ لڑکی نے تیزی سے مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ اذلان نے باہر لاتے اسے دھیرے سے گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے جوتے جو کب سے تھامے تھے وہ پیچھے رکھے اور اس کا دوپٹہ بھی، اس کی چوڑیاں اور جیولری والا بیگ بھی۔ کچھ کھانا ہے؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے بس۔ اذلان نے تیزی سے گاڑی بھگاتے اسے اور اس کی چیزیں اندر پہنچائی۔ بوا سو چکی تھی، مجھے چینج کرنا ہے۔ مہندی تو سوکھ لینے دو، پھر کر لینا چینج، ابھی یہاں آ کر بیٹھو۔ نہیں، میں دھونے لگی ہوں۔ وہ قدم بڑھاتی واش روم کی طرف جانے لگی۔ اذلان نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے روکا اور اس کے دونوں ہاتھ کونیوں سے دیوار کے ساتھ لگائے۔ اسے دیکھا جو اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب تک اس کا رنگ نہیں آ جاتا خبردار، دھوئی تو آ جائے گا رنگ بھی۔ اور لیکن اذلان اظہر جو تب سے خود پر پہرے بٹھائے بیٹھا تھا اس کی گردن پر جھکا اور اس کی خوشبو خود میں اتارتا لب رکھنے لگا۔ اذلان پیچھے ہٹا اور اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو یقیناً اب تک فرشتے اپنی ساری مہندی خراب کر چکے تھے۔ مجھے نیند آئی ہے۔ فرشتے نے تھک کر اس کے کندھے پر سر رکھا تو اذلان کو اس پر ترس آیا۔ اسے واپس بھی جانا تھا اعظم کی مدد کے لیے۔ ڈرائر کہاں ہے تمہارا؟ وہ وہاں پڑا ہے ڈرار میں۔ فرشتے نے بتانے پر وہ اس پر ڈرائر لگاتا اس کے ہاتھوں کو سکھانے کے بعد اب اس کے پاؤں کی مہندی سکھا رہا تھا۔ اب دھو لو، اذلان نے آدھے گھنٹے بعد کہا تو وہ فوراً سے مہندی دھونے چلی گئی۔ تہذیب عثمانی نے فوراً سائمہ نقوی کو اطلاع دی تھی کہ خاور عثمانی کے آنے کی۔ شاہزیب عثمانی اور منور عثمانی بھی فوراً کھڑے ہوئے تھے بھائی کے لیے۔ آ جاؤ خاور، کیوں کھڑے ہو؟ جہانگیر عثمانی کے لہجے کی طرف وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی تھی۔ خاور عثمانی اندر داخل ہوئے تھے اور وہیں ٹی وی لاؤنج میں رک گئے تھے اور اس گھر کی در و دیوار اور خوشبو آج بھی ویسی ہی تھی۔ بھائیوں نے انہیں گلے لگایا، سب کی آنکھیں نم تھی لیکن وہ سنجیدگی سے کھڑے اس ایک شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان کے احترام میں کھڑا ہونا تو دور سر بھی نہ اٹھا پایا تھا کہ گھر کے چھوٹوں کو یہاں کے رسم و رواج نہیں معلوم۔ انہوں نے شایان عثمانی کو دیکھتے طنز کیا تو سب کا دھیان شایان کی طرف گیا تھا۔ موہد اور ملائکہ جا چکے تھے یونیورسٹی، اس لیے اب صرف وہاں گھر کے بڑے تھے۔ آپ کو میں نہیں جانتا اور انجان لوگوں کو میں اتنی عزت و تکریم نہیں بخشتا، وہ نگاہیں اٹھاتا سر سے لہجے میں بولتا، سب کو حیران کر گیا تھا۔ شایان، شہزیب عثمانی دھاڑے تھے۔ تہذیب عثمانی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ان کی بہن کا کمال تھا کہ آج ان کا بیٹا باغی بنا شیر کی طرح انہی کے بڑوں کے خلاف آواز بلند کر گیا تھا۔ انجان تو ہم نہیں رہے کبھی شایان شہزیب عثمانی، نہ کبھی ماضی میں اور نہ حال میں۔ آخر میری بیٹی منقوہ ہے تمہاری، میرے ناکردہ گناہوں کا بدلہ لیا تم نے میری اولاد سے، تو انجان تو ہم کسی صورت نہیں ہوئے۔ وہ بولے تو شایان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا آگے آیا۔ بیٹھیں تو پھر اپنی بیوی کے نام پر عزت دینا تو بنتا ہے پھر میرا۔ بیوی نہیں، منقوہ برخودار جو زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ وہ سالوں بعد دھاڑے تھے کہ حویلی میں ان کی آواز گونج تھی، پتوں میں سرسراہٹ پیدا کر گئی تھی۔ شاید اتنے سالوں پہلے وہ خود کے لیے بولتے تو آج اس مقام پہ نہ ہوتے۔ میری بیوی کو اس سب میں نہ لائیں، وہ تیزی سے آگے آیا تھا۔ شہزیب عثمانی نے ہاتھ سے روکتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ خبر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جہانگیر عثمانی موقع کی مناسبت دیکھتے بولے تھے، میری جگہ یہاں نہ سالوں پہلے تھی اور نہ اب میں یہاں صرف آپ کے پوتے کو بتانے آیا ہوں کہ میری بیٹی اب مزید اس رشتے میں نہیں رہے گی۔ اس رشتے سے اسے جلدی آزاد کر دے، اس کے بعد میں اس ملک سے اپنی اولاد کو لیتا چلا جاؤں گا۔ شایان عثمانی کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، جبکہ جہانگیر عثمانی اور شہزیب عثمانی نے شایان کو دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے اس کی محبت کے بارے میں اور شایان عثمانی کو عادت کو بھی، وہ اپنا جھوٹا کسی کو نہیں دیتا تھا۔ یہاں تو پھر اس کی بیوی کی بات ہو رہی تھی جس کے لیے اس کی بے چینی اور بے جنون وہ دیکھ چکے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ لمحوں بعد خود کو کمپوز کرتا بولا تھا۔ اسے ممکن میں بنا دوں گا، برخودار مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ کیس عدالت میں جائے گا تو کیا عزت رہ جائے گی تمہارے خاندان کی؟ وہ سختی سے بولے تھے۔ شایان نے انہیں تیش کے عالم میں دیکھا تھا۔ یہ مت بھولیں کہ آپ بھی اسی خاندان سے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ خاندان مجھے سالوں پہلے آگ کر چکا ہے اپنے نام سے۔ اب میرا اور میری بیٹی کا تم جیسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی میں نے، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہی سب ہونے نہیں دوں گا۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ اسے آزاد کر دو اپنے نام سے، نہیں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں یہاں۔ آزادی تو اسے مر کر نہیں کروں گا میں، وہ بیوی ہے میری، اور مجھے شایان عثمانی اپنی بیوی کو تو مر کر نہ چھوڑے، اس لیے یہ بات ذہن سے نکال۔ عدالت جائیں یا دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا لینا، کام ٹھہریں گے۔ اس کے نام کے آگے سے میرا نام ہٹانے میں، ان کے قریب جاتا چیلنج کرتا بولا۔
خاور عثمانی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دھکا دیا تھا، پیچھے کی طرف وہ لڑکھڑایا۔ شاہزیب عثمانی نے اسے فوراً تھاما تھا۔ عورتوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کو دھوکہ دینے کی؟ وہ آگے آتے اس پر ہاتھ اٹھاتے کہ جہانگیر عثمانی اور منور عثمانی نے انہیں تھاما تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی ہمت ہوئی میرے خالہ کو دھوکہ دینے تھی۔ اس گھٹیا عورت کا نام مت لو، زبان سنبھال کر خاور صاحب وہ دھاڑا تھا۔ میری خالہ کے بارے میں کچھ مت بولنا، بلکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں ان سے نکاح کر کے۔ وہ بولا تو سب نے جھٹکے سے مڑتے انہیں اسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو شایان؟ شاہزیب عثمانی دھاڑے تھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو کہنا چاہیے۔ اس شخص کو بولے میری خالہ کو اپنا نام دے۔ خاور عثمانی اپنا آپ چھڑواتے پھر اس کی طرف بڑھے تھے، ماحول کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ تہذیب عثمانی نے ساری خبر ساتھ ساتھ سائمہ نقوی تک پہنچائی تھی جو بےحد خوش تھی۔ کنین سے میں بات کر لوں گا، شایان اپنا آپ چھڑواتے بولا تھا۔ کنین خاور پر تو میں تمہارا سایہ نہیں پڑنے دوں گا شایان عثمانی، اور یہ جو تمہاری اور تمہارے خالہ کے دماغ میں گند بھرا ہے اسے نکال دو۔ اس عورت کو نہ سالوں پہلے میں نے اپنا نام دیا تھا نہ اب دوں گا، یہ میرے نزدیک گناہ ہے اس عورت کو اپنانا۔ وہ بولے تھے اور قدم پیچھے اٹھاتے دور کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو زخمی شیروں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ شایان عثمانی اس سے پہلے کہ کچھ مزید کہتا ہے شاہزیب عثمانی بول پڑے تھے، اپنے کمرے میں جاؤ شایان، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں تو میری اولاد ہو۔ شایان اپنے کمرے میں چلا گیا تو خاور عثمانی بھی دروازے کی طرف بڑھے۔ خاور رک جاؤ، شاہزیب عثمانی نے کہا، لیکن وہ رکے نہیں۔ شاہزیب عثمانی نے جاتے ہاتھ پکڑا، انہوں نے واپس اندر لائے۔ منور عثمانی بھی ان کے پاس ہی بیٹھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے خاور، شاہزیب عثمانی بولے تو خاور نے انہیں دیکھا۔ بھائی میں نے خود پر سب برداشت کیا، لیکن اب اپنی بیٹی پر میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گا، یہ بات اسے سمجھا دیں۔ جہانگیر عثمانی نے کونین کو فون کرتے سب بتا دیا تھا کہ وہ وہاں سے فوراً نکل آئی تھی۔ اس نے دادا جان سے پوچھا تھا کہ شایان کہاں ہے، اور انہیں سے پتا چلا تھا کہ وہ ڈیرے کی طرف نکل گیا ہے۔ اب وہ سب باپ بیٹے ساتھ بیٹھے تھے اور سبھی خاور عثمانی سے شرمندہ دکھتے تھے۔ آپ نے سنا اس نے کیا کہا؟ اس عورت نے آپ کے بیٹے میں بھی اپنے جیسا زہر بھر دیا ہے بھائی۔ خاور عثمانی بولے تو شاہزیب نے ہونٹ بھینچتے سر ہاں میں ہلایا۔ میں جانتا ہوں خاور، اسے اس عورت سے دور رکھیں بھائی، خاور صاحب بولے، اور پھر ماضی کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تو سب آبدیدہ اور شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر۔ لیکن ان سب کے بعد کنین کیا کرنے والی تھی شایان عثمانی بالکل نہیں جانتا تھا۔ مہندی کا رخ دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اذلان حسن نے اس کا قصوروار بھی اسے ہی ٹھہرانا تھا۔ وہ چینج کرتی فریش ہوتی باہر آئی تھی، جہاں وہ اس کے بیڈ پہ نیم دراز آنکھیں بند تھی۔ یقیناً وہ بہت تھک گیا تھا۔ اذلان نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہاتھ اس کے آگے کیا، وہ جھجکتی ہوئی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھی تھی۔ خوبصورت اذلان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ناک کے نتنوں کے پاس لے جاتے گہری سانس بھری، جس نے اس پر کافی اچھا تاثر چھوڑا تھا۔ پاؤں کی دکھاؤ، اذلان نے کہا تو فرشتے نے اپنا ٹراؤزر اونچا کیا، جہاں اس کے خوبصورت سفید فارم پیر مہندی کے رنگ سے ہٹے تھے۔ اذلان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تھک گئی ہو؟ فرشتے نے تیزی سے سر ہلایا تو اذلان نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر رخ موڑتے اسے بیڈ پہ کیا۔ اذلان تم سے میرے کافی حساب نکلتے ہیں ہنی۔ اذلان نے دل بڑانا انداز میں جھکتے اپنی بیئرڈ اس کے گال پہ رکھ دی تھی۔ اذلان بولو، حساب تو میرے بھی بہت سے ہیں، بتائیں کب سزا دوں آپ کو؟ فرشتے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ نہیں پائی، کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں ان گنت جذبات اور چاہت کے جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ وہ مرد حسین تھا، اگر نہ بھی ہوتا تو بھی اسے وہ شخص اب اتنا ہی حسین ہوتا جب تم چاہو گی ہنی۔ آپ واپس جائیں گے؟ وہ اسے کینیڈا واپس جانے کا پوچھ رہی تھی۔ فرشتے اتنی اس شخص میں کھو گئی تھی کہ اپنی پوزیشن اور خود پر اس کے بھار کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ بس پرسوں فنکشن سے واپسی پہ چلا جاؤں گا۔ اذلان نے اس کے بالوں کو انگلی پہ لپیٹتے اس کے ہر نقش کو حفظ کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ تڑپتے استفسار کرنے لگی۔ تم چاہتی ہو میں نہ جاؤں؟ اذلان نے جھک کر اس کی گردن پر ناک سے ہلایا اور اسے اپنے گال جلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اذلان ہٹے، میرا سانس رک رہا ہے۔ فرشتے نے اسے خود سے ہٹانا چاہا۔ خاموش ہو۔ اذلان نے اسے گھورتے کہا اور اس کے بالوں کی خوشبو سونگھی۔ تمہارا شیمپو لے آیا ہوں، اب دوبارہ یہ مت لگانا، اوکے اب جائیں، کل میں کچھ فیصلہ کرنے والا ہوں۔ وہ بولا تو فرشتے کا سانس سوکھا۔ کیا وہ اسے چھوڑنے والا؟ کیا؟ کل پتہ چل جائے گا۔ اذلان اس کے گالوں پہ چٹکی بھرتے بولا اور اٹھنے لگا۔ کیا ہم علیحدہ ہو رہے ہیں؟ فرشتے نے اس کا کالر تھامتے تڑپتے ہوئے پوچھا تھا۔ اذلان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس پر جھکتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملائیں تو فرشتے نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ایک دوسرے میں بالکل کھو گئے تھے، ایک دوسرے کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں میں باقاعدہ سن سکتے تھے۔ اذلان اظہر اس کی سانسوں کو خود میں نرمی سے اتارتا اسے باور کروا رہا تھا کہ اذلان اظہر تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کے دور ہوتے ہی فرشتے نے آنکھیں کھولی، جہاں وہ اسے دیکھتا ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کل ملاقات ہوگی۔ فرشتے نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرشتے نے خوبصورت لمحات کا پوشیدہ مطلب اپنی کم عقلی کے باعث اخذ ہی نہیں کر پائی تھی۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ اس کے پیچھے آتے اس نے اذلان سے پوچھا تھا۔ اذلان نے مڑ کر اسے گھورا۔ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں اپنے شوہر کا؟ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ تم ہی کہتے ہو۔ وہ بازو کمر پر رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کے بولتے اسے بہت پیاری لگی تھی۔ خوبصورت مسکراہٹ اذلان اظہر کے انابی لوگوں پر چھا گئی تھی۔
وہ بہت دیر بعد مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جھنپتی بھی وہی تھی، اس کی مسکراہٹ چھینتی بھی وہی تھی اور واپس انہیں لبوں کی زینت بناتی بھی وہی تھی۔ ہاتھوں کو منہ پہ نہ رکھا نا مہندی کا، اور کل کا ڈریس بھی میں بھیج دوں گا، اور کھانا کھا لینا۔ فرشتے نے اس کی ساری باتوں کے جواب میں یہی کہا تھا۔ فکر مندی سے وہ اس کی آنکھوں میں بساتا سر ہلا گیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ فرشتے بھی اس سے محبت کرے، اس کی ویسی کیئر کرے جیسے وہ اس کی کرتا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا تو فرشتے نے دروازہ لاک کرتے اسے کھڑکی سے جاتے دیکھا اور پھر اندر آ گئی تھی۔ کل کا کیا سرپرائز تھا انہیں؟ نہیں، وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اپنی سانسوں میں بسی اس کی خوشبو محسوس کرتے اس نے خود میں پلتے اس خوف کو جڑ سے ختم کیا تھا۔ آخر وہ سالوں سے اس کی محبت رہی تھی، لیکن بدلے میں اس نے اسے کیا دیا تھا؟ اذلان نظر کو تکلیف، اس کا دل دکھا۔ کل وہ اچھے سے اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی، لیکن اب وہ اذلان نظر سے کہیں نہ کہیں اس کی معافی کی امیدوار تھی۔ وہ بستر پر لیٹتے اس کے بارے میں سوچتی سو گئی تھی۔ اعظم وہ واپسی پر اسے گھر چھوڑنے آیا تھا، گاڑی میں صرف وہی دو تھے۔ وہ کیسی لگ رہی تھی آج؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ کچھ سوچتی بولی تھی، شرمندہ، شاید اسے شرمندہ کرنا چاہتا۔ اچھی لگ رہی تھی، وہ بس اتنا ہی بولا، لیکن زیادہ شکریہ بھی نہ کہہ پائی۔ اس نے کون سے اس کی تعریف خوشی سے کی تھی؟ آپ بہت اچھے لگ رہے تھے، یہ رنگ آپ کے لیے بنا ہے، اور آپ کی بیئرڈ کل تھوڑی سی ٹرم ہونی چاہیے۔ اس نے اس کے بارے میں سب تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اعظم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں انگن جگنو روشن تھے اس کی محبت کی۔ کیا وہ ٹھیک کر رہا تھا خوف کے خود کے دل کے خلاف جاتے صرف اس لڑکی کی محبت کو آزمانے کی خاطر اسے شادی کر کے؟ کل میں چاہتی ہوں میں پارلر سے واپسی پر آپ مجھے پک کریں گے نا؟ فری ہوگا تو کر لوں گا، وہ بولا تو زارا کی خوشی مان پڑی۔ وہ کتنا دل کو سمجھا رہی تھی، جیسا اسے وسوسے آ رہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ زان بھائی اور فرشتے کتنے اچھے لگ رہے تھے آج، وہ خود ہی تھوڑی دیر بعد بولی تھی اور نگاہیں اعظم پہ ٹکا دی۔ وہ مسکرایا اور پھر بولنے لگا، ہاں بہت اچھے۔ اذلان نے مجھے ان دونوں کے کپڑے دکھائے تھے پہلے، مجھے پتا تھا فرشتے کو وہ ڈریس بہت پسند آئے گا، لیکن وہ بہت بھاری تھا۔ اس نے کبھی ایسے ڈریسز نہیں پہنے، لیکن آج وہ بالکل باربی ڈول لگ رہی تھی اور زارا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے بامشکل کہا تھا کہ وہ اچھی لگ رہی تھی، اور فرشتے اذلان کی تعریف میں اس نے قصیدے پڑھ ڈالے تھے۔ اعظم نے بھی محسوس کیا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بس پہنچ گئے تھے، اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے اذلان نے اسے دیکھا تھا۔ اندر آئیں گے؟ نہیں، خدا حافظ۔ اعظم کیا آپ خوش ہیں اس شادی سے؟ اس نے پھر سے وہی سوال کیا تھا۔ زارا تم پاگل ہو، کیوں ایک ہی سوال فضول پوچھتی رہتی ہو؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب میری مرضی سے ہو رہا ہے، کچھ بھی میری چاہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہ کوئی زبردستی میری زندگی میں تمہیں شامل کروا سکتا تھا۔ زارا سہمتے اسے دیکھنے لگی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑتے باہر نکل آئے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے اپنے ساتھ کچھ برا کر لیا ہے، بہت برا۔ آپ میرے نہیں ہیں اعظم اظہر، آپ اب بھی فرشتے کے ہیں۔ کاش میں دل کو منا لیتی، آپ میرے نہیں ہیں تو اب منا لو اور مت کرو یہ شادی، اترو، مجھے جانا ہے۔ اس لڑکی کے آنسوؤں پر وہ بے چین ہوتا جو منہ میں آیا بول گیا تھا۔ کاش اپنے لبوں سے ادا ہوئے لفظ ہمیں اسی رفتار سے دل پر مارے جائیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ مخالف نے کتنا درد برداشت کیا ہوگا۔ زارا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ باہر نکلی، پھر تیزی سے اندر چلے گی، لیکن دروازے کے پاس رکی۔ اعظم اظہر اس کی پوچھ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیا، آسمان کی طرف دیکھتے گہرے سانس بھرے، پھر جیسے اپنی حالت کو نارمل کرنا چاہو۔ اس کے وجود میں بے چینی سی بھر گئی تھی تو تیز سے گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ وہ رات جہاں دو لوگوں کے لیے خوش آئند تھی، ایک دوسرے کی محبت میں بھیگتے، تو دو لوگوں کے لیے اتنی ہی کٹھن تھی۔ زارا کو بخار ہو گیا تھا، اس نے گھر جا کر سب سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ سارے لوگ اسے تھکاوٹ سمجھے تھے، لیکن صبح تک وہ بخار میں پھینک رہی تھی۔ زارا میری بچی، اس کی والدہ اسے اٹھانے آئی تھی، اسے یوں سرخ پڑتے سکڑی سمٹے لیٹے دیکھ وہ اس تک آئی تھی، اور جب اسے ہاتھ لگاتے پتہ چلا اسے کتنا تیز بخار ہے۔ ماما ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ تڑپ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ وہ بتا نہ پائی کہ تھک گئی ہے، اس ایک بے حس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اٹھو، ناشتہ کرو اور دبا لو، تیار ہونے بھی جانا ہے، سب مہمان موجود ہیں۔ نہا لو تو وہ پہلے تو بخار کا زور شاید ٹوٹ جائے۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اس کی چیزیں نکالنے لگی تو وہ بھی فریش ہو کر ناشتہ کرتی دوبارہ دوا لیتی پارلر چلی گئی۔ آج اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا اور وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ تیار ہوئی تو وہ تیار بھی وہ بامشکل ہوئی تھی، لیکن وہاں مجھے تمام لڑکیوں نے اسے کافی سراہا تھا۔ وہ الگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی، لیکن کیا فائدہ تھا ایسی تیاری کا؟ جس کے لیے وہ تیار ہوئی تھی اسے نظر بھر کر جانے دیکھنے والا بھی تھا یا نہیں؟ سرخ رنگ کے اس لباس میں جس کی ٹیل پیچھے زمین پر بچھی تھی، بھاری جیولری میں، خوبصورت میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹہ لیتے اس کا سر چکرا گیا کیونکہ وہ کافی بڑا تھا، جس کا آدھے سے زیادہ حصہ اس کے سر کے پیچھے سے ہوتا زمین پر بکھرا تھا۔ اعظم اظہر کی پسند وہاں سب کوئی بے حد بھائی تھے۔ اس نے اعظم اظہر کا انتظار نہیں کیا تھا کیونکہ کل کے بعد اس کی ساری خوش فہمیاں ختم ہو گئی تھی۔ میم، آپ کو اعظم اظہر نامی لینے کوئی آئے ہیں۔ وہ چونکی اور پھر اسے مدد دیتے باہر لے جایا گیا۔ اعظم جو خود بھی شیروانی میں بالکل تیار ہوا ہی آیا تھا، اسے نکلتے دیکھ وہ پل بھر کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ اپنی نگاہیں ہٹا نہ پایا سامنے کے منظر سے جہاں وہ سہج سہج کے چلتی آ رہی تھی، خوبصورت۔ اس نے بے ساختہ کہا تو زارا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سر جھکا لیا تو اعظم واپس اپنے فال میں سمٹا۔
مجھے لگتا ہے کم از کم تعریف پر تھینک یو کہنا چاہیے۔ اعظم نے بیٹھنے میں اس کی مدد کرتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، کل اس نے بھی تو تعریف اس کی تھی لیکن وہ آگے سے کچھ نہیں بولا تھا۔ کس چیز کا اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ اس کا موڈ پل میں غارت ہوا تھا۔ نہیں، میں کہاں آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھا سکتی ہوں اعظم۔ تو کہتی سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا گئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہاں پہنچے ان کی شاندار طریقے سے انٹری ہوئی تھی، لڑکیاں اس جیسی زندگی گزارنے کی خواہاں تھی، لیکن زارا نے جان لیا تھا کسی کی زندگی کو آئیڈیلائز نہیں کیا کرتے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا میاں بیوی کا رشتہ چار دیواری میں کیسا ہے۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو زارا کا دل دھڑکنے لگا، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا اور پھر اعظم ازل کو قبول کرتے وہ ہچکیوں سے رو دی تھی، کئی خوف اس میں پنجے گاڑے ہوئے تھے، مستقبل کیا تھا ان کے رشتے کا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اعظم اظہر کے قبول کرنے پر مبارکباد کا شور اٹھا تھا لیکن وہ سر نہ اٹھا پائی۔ تمام لوگ اسے زارا سے ملنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ شخص اٹھا اور پھولوں سے بنی اس کے درمیان حائل ہوئی چادر کو ہٹایا اور اس کے پاس آیا تھا۔ زارا کے ہاتھ تھامے جو کانپ رہے تھے، اسے کھڑا کرتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر اس کے نزدیک جھکا۔ زارا اعظم اظہر کی ساری حسیات اسے سننے کی منتظر تھی، شاید کوئی محبت بھرے لفظ، اپنی غلطی کا پچھتاوا، لیکن وہ بولا بھی تو کیا؟ ابھی سے کہاں پہ ہو؟ ابھی تو زندگی پڑی ہے زارا اعظم اظہر، آپ نے اتنی اپنی محبت کا یقین دلانا ہے، مجھے ثابت کرنی ہے اپنی محبت۔ وہ اس کے کان کے پاس بولا، ارد گرد کے لوگ سمجھے تھے نہ جانے وہ کیا محبت بھرے پیغام ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں گے، لیکن زارا کو لگا اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی ہے، تو کیا یہ شادی صرف اس کی محبت کی آزمائش کے لیے تھے؟ اس موقع پر یہ انکشاف، شاید وہ پہلی ایسی دلہن تھی جس سے محبت کی قیمت ادا کروائی جا رہی تھی۔ وہ پیچھے ہو گیا اور اس کے بعد زارا کو اپنا آپ ایک روبوٹ سا لگا، اس نے محبت میں اپنا آپ مٹا دیا تھا، سالوں اس شخص کو چاہتے گزار دیے تھے اور وہ آج حاصل ہو کر بھی لا حاصل بن گیا تھا۔ وہ تو تھا ہی نہیں کبھی زارا کا، وہ تو ہمیشہ سے فرشتے کا تھا، اس نے مان لیا۔ کئی آنسو آنکھوں سے گرنے لگے، اسے اپنی تیاری سب بیکار لگا، یہاں تک کہ اپنی ساری زندگی اس پل بیکار لگی۔ رخصتی کے وقت اپنی ماں اور بھائیوں سے لگ کر بہت روتی، انہیں بھی رلا گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی واحد رونق اس شخص کو سونپ رہے تھے جس نے اسے مذاق سمجھ لیا تھا اور انتظار کیا تھا، جسے معجزے کی طرح مانگا تھا، وہ پورا ہوا اور پیا گھر سے ادھار کی۔ گھر میں چند ایک رسمیں کرتے اسے اس کے اصل ٹھکانے اعظم اظہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اعظم اظہر کے کمرے تک رسائی پا لی تھی، اس نے دل تک تو شاید ناممکن ہی تھی۔ اس نے روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ نہیں کیا تھا، وہ تو بس قیامت کی منتظر تھی، اب جس میں زیادہ وقت درکار نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور شخص اندر آتے دروازہ لاک کر گیا۔ اس کا کمرہ اوپر کے پورشن میں تھا، لاؤنج میں باہر کے گلاس والز سے اور دوسری طرف گھر کا باقی حصہ، اسی لیے سے وہ جگہ ساری اعظم اظہر کی ملکیت تھی۔ تو آخرکار زارا اظہر، آپ کامیاب ہوئی۔ اب دیکھیں، جس جگہ کی آپ کی حیثیت بھی نہ تھی وہ آپ کی جھولی میں آ گرا۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے زبان کے نشتر چلانا شروع کیے تھے۔ زارا نے نگاہیں اٹھانے کی غلطی بھی نہیں کی تھی، وہ خود کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس نے خود کو ڈس اپوائنٹ کیا تھا۔ یہاں آؤ، اعظم نے اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ پاتے اسے مخاطب کرتے کہا تھا، پانے کو کہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، سرخ لباس میں بلڈ ریڈ لپسٹک سے مزین ہونٹوں کو بے دردی سے کاٹتی آنکھوں کو نم پانی سے بھرے وہ اسے بکھری بکھری سی لگی۔ زارا اعظم، میں نے بلایا ہے۔ وہ گہرا سانس لے کے بڑھتی اٹھی اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کی برداشت، اس شخص کے ظلم کی آخری حد کیا تھی۔ وہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، اعظم نے جھٹکے سے اسے خود پر گرایا، وہ سنبھل نہ پائی اور ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے اوپر آ گئی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اعظم نے اس کے بالوں کو تھامتے ہوئے کہا، لیکن گرفت درد پہنچانے والی نہ تھی کیونکہ یہ کام وہ بخوبی زبان سے کر رہا تھا۔ زارا ایک لفظ نہ بولی تھی۔ بولو چلو، اب تو یہ حلال رشتہ ہے ہمارے درمیان، میں محروم ہوں، مجھے دلاؤ اپنی محبت کا یقین، میں سن رہا ہوں۔ زارا نے بس اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر تلخی سے مسکراتی سر موڑ گئی۔ اعظم اظہر کو یہ کہاں ہضم ہوا تھا، تھوڑی سے اس کے چہرے کو تھامتے جھٹکے سے اپنی طرف منہ کیا۔ مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ یقین دلاؤ مجھے اپنی محبت کا، بتاؤ مجھے کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ وہ ڈیرے پر موجود کئی سگریٹ پھونک چکا تھا۔ بھائی، اس کے ملازم نے اکھڑی سانسوں سے اسے کچھ بتانا چاہا تھا۔ ابھی نہیں کریم، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بھی اپنے نزدیک نہیں چاہیے، جاؤ۔ وہ دھاڑا پر سمجھ نہیں آ رہی، وہ سرخ آنکھوں سے کھولتا تیزی سے اٹھتا، اس تک آتے اس کا گریبان تھام گیا تھا۔ ضروری بات؟ کیا بکواس کروں میں؟ شکل گم کرو۔ وہ سہمتا باہر نکلنے لگا تھا، پھر مڑا، پلیز باہر چلیں بھائی، وہ آئی ہیں۔ وہ کہتا فوراً باہر نکل گیا تھا۔ شایان عثمانی نے کھلے دروازے کو تیش کے عالم میں دیکھا اور دروازہ بند کرنے کی نیت سے دروازے تک آیا، لیکن باہر کا منظر دیکھتی قدم زمین پر جامد ہوئے تھے۔ ہاں، وہی تو تھی کونین شایان عثمانی، سے اس جگہ دیکھ کر وہ غصے سے مزید پاگل ہوا تھا۔ اس وقت دنیا میں وہی تو تھی جس سے وہ نہیں ملنا چاہتا تھا۔ خوش آمدید نہیں کہو گی اپنی بیوی کو؟ کتنے ہی مرد تو تھے وہاں پر۔ اس وقت کونین وہاں کھڑے ہوتے ہوئے اونچی آواز میں بولی تو وہ تیز قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ گھر میں ہی بات ہوگی، جاؤ ابھی۔ کیوں کونین؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ، میں پہلے سمجھا چکا تھا، یہاں تمہیں یہاں مر کر بھی مت آنا، میں مر جاؤں تب بھی نہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑتا غرایا، کریم ڈرائیور سے بول کے گھر بھجواؤ اسے۔ آئیے میم، اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں یہاں سے بات کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔
بات ہوگی لیکن یہاں نہیں جاؤ ابھی۔ تمہاری خالہ کی ہمت کیسی ہوئی میرے باپ کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ وہ عورت زہر ہے جو لوگوں کی زندگی میں زہر بھرنا چاہتی ہے، کئی سالوں سے وہ یہ کام بخوبی کرتی آئی۔ اور کنین وہ دھاڑا تو وہاں موجود تمام مرد جانتے تھے کہ شایان عثمانی غصے میں اپنا آپ میں نہیں رہتا تھا۔ سامنے تو پھر کوئی صنف نازک تھی۔ آواز آہستہ رکھے شایان عثمانی، کیونکہ حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ میری خالہ کو یوں لوگوں میں ڈسکس نہیں کر سکتی تم۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ سخت کر جاؤں۔ سالوں پہلے میرے باپ کو نہ کردہ گناہوں کی سزا ملی تھی، جس کی اصل مجرم وہ عورت ہے، وہ بدکردار عورت جس نے میرے باپ پر الزام لگائے تھے۔ اس نے انہیں بولو ثابت کرے کہ میرے باپ نے کوئی وعدہ کیا تھا اسے شادی کا، یا کسی قسم کا کوئی دعویٰ کیا تھا محبت کا۔ نکلو فوراً یہاں سے۔ وہ سرخ آنکھوں کو بند کر کے کھولتا پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ سچائی ہضم نہیں ہو رہی نا؟ نہیں، تم سن نہیں پاؤ گی۔ تمہارے باپ کی حقیقت، وہ شخص کیا ہے تم نہیں جانتی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے ہوتے میری خالہ کو ورگلایا، جھوٹی محبت میں پھنسایا، زبردستی کی کوشش، چٹاخ تمام مردوں کی آنکھیں ابل آئی تھی۔ وہ چٹانگ بھڑکی لڑکی شایان عثمانی پر ہاتھ اٹھا گئی تھی، اس شایان عثمانی پر جس کی محض آنکھوں کی وحشت سے لوگ کانپتے تھے۔ شایان نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ خبردار، خبردار میرے باپ کے خلاف ایک لفظ نہیں، نہیں تو آگ لگا دوں گی۔ اپنی خالہ سے جا کے ثبوت مانگو، ثابت کرو یہ سب۔ وہ پرس کھول دی، کچھ کاغذ اس کے قدموں میں گرا گئی۔ پڑھو انہیں اور آنکھیں کھولو اس جھوٹی محبت سے خدا را۔ سر اس عورت کو آپ بولیں تو ایس کا ایک وفادار ملازم آگے بڑھا تھا۔ بیوی ہے میری، آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو گاڑ دوں گا سالو، نکلو یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ دھاڑا تو سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ وہ شایان عثمانی کو تسخیر کر چکی تھی۔ وہ سب نکل گئے تھے۔ کریم گھر چھوڑ کر آؤ، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ میں آواز مت نکالنا حلق سے، مجھے بہت کچھ سخت کرنے پر مجبور مت کرو، اور بھولو مت تمہارے نام کے آگے میرا نام جڑے۔ جاؤ کریم۔ وہ بھینچی مٹھیوں کے ساتھ پاگل ہونے کو تھا، لیکن اس سمے اس لڑکی کو وہ سخت ہاتھوں سے چھونا تو دور دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، نہیں تو اس کی پہلی ہی منزل میں محبت آخری سیڑھی پر گرا دیا جاتا شاید۔ وہ چلی گئی تو وہ جھکا اور وہ کاغذ اٹھائے تھے۔ اس نے شایان عثمانی پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اپنے بنے کہاں کمرے میں جاتا کسی کی سرگوشی سنی۔ یہ اعزاز بھی اس ایک عورت کو ہی حاصل ہے، اسی سے اندازہ کر لو اس کی حیثیت کا۔ آئندہ کبھی زبان پہ اس کا ذکر نہ آئے، نہیں تو اگلی بار بولنے کے قابل نہیں رہے گا کوئی۔ وہ ان سب پر کنین کی اہمیت واضح کرتا سب کو اینڈ پر وارننگ دے گیا تھا۔ وہ خود کو کمرے میں بند کر لیا اور کاغذوں کو دیکھنے لگا جو کافی قدیم تھے۔ وہ خط تھے شاید۔ وہ دھیرے سے کھولتا انہیں پڑھنے لگا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو خاور، تمہاری محبت میں ڈوبی ہوں میں۔ نکاح نہ کرنا صحیح، مجھے میسر ہی ہو جائے، تم اپنی بیوی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ سنا ہے تمہاری بیٹی ہوئی ہے، میری بد دعا ہے کہ اسے بھی کوئی شخص محبت کر کے چھوڑ دے۔ شایان عثمانی کو لگا ہوا میں آکسیجن کم ہوا ہے۔ تم کبھی خوش نہ رہو، کبھی خدا کرے تمہاری بیوی مر جائے اور تم الٹے قدموں میرے پاس دوڑے چلے اور میری محبت کو آزما لو۔ ساری زندگی تمہاری غلام رہوں گی۔ میں پاگل ہوں تم سے محبت میں، دیکھو مجھے اپنا لو، نہیں تو میری بد دعا تمہارا گھر اجاڑ دے گی۔ تمہاری محبت کی ہمیشہ منتظر سائمہ نقوی۔ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایسے کئی خطے جہاں کہیں محبت کا اظہار تھا تو کہیں دھمکیاں، کہیں حد سے گری ہوئی بد دعائیں کہ سامنے والے کا دل کانپ جائے۔ اسے لگا وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، تو وہ تو زمین میں دھنستا چلا گیا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ ہاں، یہی حقیقت تھی، تلخ حقیقت۔ اسے دھوکہ دیا گیا تھا، اسے نفرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس نے کی بلا شرکت اس نے نفرت کی اپنے ہی چچا سے، اپنے باپ کے بھائی سے، جو اسے اتنی محبت تو کرتے تھے کہ اپنی جان سے عزیز اکلوتی بیٹی سالوں پہلے اس کے نکاح میں دے دی، جسے اس نے اپنی نفرت کے ذوق میں توڑ دیا تھا اور توڑ کر ہوا میں بکھیر دیا تھا۔ فرشتے آپ کا ڈریس آ گیا، اٹھ کر ناشتہ کریں اور ڈریس دیکھ لیں، پھر تیار بھی ہونا ہے۔ بوا اسے 11 بجے اٹھانے آئی تھی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، وہ گھڑی پر وقت دیکھ کر حیران ہوئی، پھر ناشتہ کیا اور ڈریس اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ ڈریس کھولتے اس کا منہ بھی کھل گیا تھا۔ وہ ڈیزائنر لہنگا تھا، پاؤں کو چھوتا، سرخ رنگ کا، لیکن وہ تو عروسی جوڑا تھا۔ اس کے ساتھ فرشتے کا کیا کام؟ وہ یہ دیکھی، میں دروازہ کھولتی انہیں بلانے لگی۔ اس خوبصورت جوڑے کو دیکھتی وہ بھی حیران تھی۔ پھر یہ مجھے لگتا ہے اذلان نے غلطی سے بھیج دیا۔ وہ کنفیوژن کا شکار تھی۔ نہیں، اس نے خریدا، خاص طور پر آپ کے لیے۔ غلطی کیسے ہو سکتی؟ میں بھی پوچھتی ہوں۔ وہ اس کا نمبر ملا کر کان سے لگا گئی تھی۔ گڈ مارننگ ہنی۔ وہ بے حد مصروف ہوتے ہوئے بھی کیمرہ آن کرتے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا اس جوڑے کو لے کر۔ اذلان، یہ کیا ہے؟ یہ کسی اور کا جوڑا ہے کہ آپ نے غلطی سے 3 گھنٹے لگا کر پسند کیا؟ میں نے ہنی، غلطی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہارا ہی ہے، بتاؤ پسند آیا؟ فرشتے کا منہ مزید کھلا۔ منہ بند کرو یار، ایسا بھی کیا میں نے بھیج دیا؟ وہ شرارت بھرے انداز میں بولا۔ آپ کو شرم آتی ہے اپنی بیوی کے کمرے میں کیمراز لگواتے؟ نہیں، بالکل نہیں، گھر بھی میرا ہے اور بیوی بھی۔ وہ ڈھٹائی سے بولا تھا۔ اف، آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ کل تو میں نے وہ جوڑا پہن لیا تھا، آج یہ والا کیسے پہنوں گی؟ یہ تو بہت زیادہ بھاری ہے اذلان، مجھ سے زیادہ تو اس کا وزن ہے، میں کیسے سنبھالوں گی؟ اب اپنی دلہن کو عام سے انداز میں تو رخصت نہیں کرواؤں گا نا ہنی؟ بولا تو فرشتے کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب تم سمجھ گئی ہو، آج سے تم میرے ساتھ ہی رہو گی، رخصتی سمجھ لو، ہمارا دن سمجھ لو یہ آج۔ دیکھو تمہاری مہندی پر بھی آج کی تاریخ درج ہے، اذلان نے کہا تھا۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ آگے کیے، واقعی وہاں آج کی تاریخ لکھی تھی۔ لیکن اذلان، خاموش رہو، تھوڑی دیر کی بات ہے، پہن لو، ناشتہ کرو اچھے سے، پھر تیار بھی ہونا ہے تمہیں میرے لیے۔ اوکے، وہ کہتی کال کاٹ کے۔ گال دہک رہے تھے، اس شخص کے لمحوں کی قربت جان لیوا ہوتی تھی، اب وہ اس کو پورا کا پورا میسر ہونے والا تھا۔
اس کے ہاتھ کام گئے تھے۔ ناشتہ کرتے ہی 2 لڑکیاں اسے تیار کرنے آئی تھی۔ اسے شرٹ پہن لی تھی، لہنگا پہنتے تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی۔ نہیں لگائے، میں بہت اوور لگوں گی، اس نے بھاری ماتھا پٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سر نے لے کر دیا ہے ہمیں یہ سب، آپ لگوا لیں پلیز، نہیں تو وہ ناراض ہوں گے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن بھاری سر کو دیکھتے اس نے اذلان کی پسند کی داد دی، کیونکہ وہ اسے بہت حسین لگی تھی۔ ظالم اور بدتمیز انسان، یہ سب ہلکا پھلکا بھی تو کر سکتا تھا۔ وہاں سمجھیں گے کہ میری شادی ہے، یہ نہیں نیوڈ لپسٹک لگائیں۔ اس نے سرخ لپسٹک سے منع کیا اور سر کا حکم ہے اسے سن کر بھی نہ مانی تو ان 2 لڑکیوں کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی، وہ تھک کر وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اذلان آ گیا ہے فرشتے، بوا نے اسے بتایا تھا۔ وہ آج بھی شوز پہنتی لہنگے کے نیچے کھڑی اور پھر لہنگا پہنا اور دوپٹہ ایک سائڈ پہ رکھا، بال جوڑے میں قید تھے۔ میک اپ بھی لائٹ سا کیا گیا تھا کیونکہ اس کا لہنگا بہت لاؤڈ تھا۔ اف، اس شخص نے مجھ سے سارے بدلے ان 2 دنوں میں نکلوا لی ہیں۔ اسے کوس رہی تھی جب وہ انتظار کرتا اندر ہی آ گیا تھا۔ اوہ، مجھے تو کوسا جا رہا ہے، وہ دروازے سے اندر آتا بولا تو بوا اسے پیار دیتی باہر نکل گئی۔ بالکل، وہ نظر اٹھا کر بولی تو اذلان نظر مبہوت رہ گیا۔ اس نے ہمیشہ فرشتے کو سادگی میں دیکھا تھا، اس نے تو میک اپ بھی کم ہی کیا تھا، یہ شاید کیا ہی نہیں تھا۔ آج اس روم میں وہ بالکل الگ اور حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شاید حسین تو اسے ہر صورت لگتی تھی، تبھی تو وہ جب ہسپتال میں پڑی زیر علاج تھی۔ اب بھی مجھے لگ رہا ہے میں نے یہ سب چن کر غلط کیا ہے۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ کیا مطلب کچھ ہی دیر میں سمجھاؤں گا۔ لپسٹک کیوں نہیں لگائی؟ لگائی تو ہے، ریڈ بولا تھا میں نے انہیں۔ بالکل نہیں، دلہن میں لگوں گی، وہاں سب مجھے ہی گھوڑیں گے۔ میں زارا کا ٹائم لائٹ نہیں لینا چاہتی۔ میری جان، آپ آج اذلان اظہر کی بیوی کے نام سے ملیں گی سب کو۔ تو عام تو مجھے کوئی چیز بھی پسند نہیں، اب مجھے عام کہہ رہے ہیں۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تو اذلان مسکرا دیا۔ اس کا یہ روپ قاتلانہ تھا۔ چلو، یا نہیں چاہتی تو رہنے دیتے ہیں۔ وہ نہیں، یہ دوپٹہ پکڑے آپ میرا، اور میرا یہ بیگ بھی۔ وہ اسے اپنی چیزیں پکڑاتی آگے بڑھنے لگی۔ دیکھ رہی ہیں بوا، اس نے کیسے مجھے اپنا غلام سمجھ لیا۔ اذلان بوا کو دیکھتا دہائی دیتا بولا تو فرشتے نے اسے گھوڑا۔ بوا ان دونوں کو دیکھنے لگی، آخر اتنے سالوں بعد ان کی جھولیوں میں خوشیاں آئی تھی۔ رکو، نظر اتار دو تم دونوں کی، بوا نے کہا اور اندر چلی گئی۔ بوا میری اتار دیں، اذلان تو عام سے ہی لگ رہے ہیں، ان کو کون دیکھے گا۔ وہ ناخنوں کو پھونک مارتی ادا سے بولی تو محض اسے گھور کر رہ گیا۔ جس نے خود بھی آف وائٹ شلوار قمیض پر واسکٹ پہنی تھی، وہ خود بھی مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ دونوں کی نظر اتاری تو اذلان نے گاڑی میں بٹھاتے اس کی ساری چیزیں بیک سیٹ پر رکھی اور مڑ کر واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھا۔ راستے میں اس کے لیے گجرے لیے۔ فرشتوں کو یہ سب خواب سا لگا تھا۔ کیا کریں گے پوچھ کر؟ مذاق بنائیں گے میری محبت کا، یا مجھے مزید رسوا کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ لڑکی کا کسی لڑکے کو اپروچ کرنا گناہ ہے، یہ کام صرف لڑکے کر سکتے ہیں؟ یا یہ بتائیں گے کتنی عام ہوں میں آپ کی پہلی محبت کے سامنے، یا یہ بتائیں گے کہ چپ وہ دھاڑا، اتنی ہمت کی توقع کہاں تھی اس نے زارا سے؟ مجھے صرف میرے پوچھے سوالوں کا جواب چاہیے، نہیں تو تمہیں پتہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں، مجھے رسوا اور مجھے دھتکار سکتے ہیں، مجھے کبھی بیوی نہیں مانیں گے، اور ارے بس اتنا سا ہی میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ کبھی تم نے سوچا نہیں میری دلہن سسرال سے واپس جا کر گھر بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے زارا کا یہ سب بولنا بے حد ناگوار گزرا تھا۔ اس نے غصے میں جو بولا تھا وہ بھی انتہائی برا تھا۔ زارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، بے یقینی تھی۔ کیا وہ شخص اتنا گر رہا تھا یا شروع سے ہی ایسا تھا؟ اس نے پہچاننے میں غلطی کر دی۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرنے لگی اور سسک پڑی۔ بڑی محبت کی اس تذلیل پر میں معافی مانگتی ہوں، پلیز ایسا کچھ مت کریں۔ میرے بھائی اور ماما بہت خوش تھے۔ میں سب کروں گی جو کہیں گے، آپ کچھ بھی نہیں بولوں گی، آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی، خاموش رہوں گی۔ پھر جب مجھے لگے گا کہ اب میں آپ سے الگ، آپ چاہتے ہیں میں یہ سب کہوں، آپ سے غلط فہمی ہے آپ کی۔ اعظم اظہر نے قریب کرتے اس کے بھیگے چہرے پہ لب رکھنے شروع کیے تو وہ کام گئی۔ کیا یہ رشتہ صرف اتنا سا ہی رہنا تھا؟ اس نے جنبش نہ کی، دل خود کو 100 کوڑے مارنے کا کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں جب تک ہم ساتھ ہیں اپنی حدود میں رہیں، میں نہیں چاہتی کہ ہم اس رشتے کو آگے۔ اعظم اظہر کی آنکھوں میں ابھرتی وحشت کو دیکھتے وہ خاموش ہوئی تھی۔ اس کے دل نے اس کو نکاح میں لیتے ہی نباہ کرنے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ فرشتے اذلان کے ساتھ تھی، اسے بھی آگے بڑھنا تھا زندگی میں۔ یہ رشتہ میری مرضی سے بنا ہے اور ٹوٹے گا بھی میری مرضی سے۔ سو مسز اعظم اظہر، اس بارے میں فکر چھوڑ دیں، جاؤ چینج کرو جا کے، سامان سارا ڈریسنگ روم میں موجود ہے، اور جو چیز چاہیے ہو وہ کل صبح ملازمہ کو بتا دینا۔ زارا نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا اور واش روم سے منہ لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ اعظم اظہر نے ہاتھ سامنے کانچ کے میز پر دے مارا۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں سب صحیح کرنے کی نیت رکھے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہا تھا؟ وہ تو اس کی محبت کو آزمانا چاہتا تھا، تو پھر کیوں وہ نہیں کر پا رہا تھا؟ کیوں اس کے آنسو دیکھتے اور علیحدگی کا سنتے اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے؟ یہی سب تو سوچا تھا اس نے، تو کیوں بھی اس کا دل راضی نہیں ہو رہا تھا، اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا؟ کیوں وہ اس کے آنسوں کے آگے تھم گیا تھا؟ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ اس کی پہلی اور آخری محبت فرشتہ تھی، اگر وہ نہیں تھی تو اس کی محبت کبھی نہیں بدل سکتی تھی۔ اور اس سب میں مومی گڑیا کو بھول گیا تھا یا جان بوجھ کے فراموش کر گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لڑکی اس کی محبت کی دعوے دار ہے۔
وہ اسے کیسے توڑ رہا تھا ریزہ ریزہ۔ سگریٹ کی ڈبی تھامی اور ٹیرس پہ نکل گیا تھا۔ زارا دروازے کے ساتھ بیٹھے ہچکیوں سے رو دی۔ اتنی بے قدری، اتنی تذلیل جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ محبت پا لینے کے بعد انسان جنت میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اسے لگا تھا وہ جہنم واصل کر دی گئی، ٹوٹ کر بکھیر دی گئی ہے، کبھی سمٹ نہیں پائے گی۔ اسے لبوں پہ ہاتھ رکھتے اپنے ہاتھ دبائے اور کپڑے لیتے واش روم میں بند ہوگی۔ سب اپنی بے دھیانی میں اس نے کیا تھا، اور پھر واپس آ کر دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باہر نہیں جانا چاہتی تھی وہ۔ اپنی محبت کا اتنا بھیانک رخ اسے سہن نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی تھی، بے حس و حرکت، آنکھیں سوکھ گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اندر داخل ہوا تو کمرہ خاموش اور خالی تھا۔ وہ اب تک نہ نکلی تھی۔ اسے کیا پرواہ تھی؟ وہ دل کو پتھر کرتا اپنی جگہ پہ لیٹ گیا اور فون پر مصروف ہو گیا۔ مزید 1.5 گھنٹہ سرکا تو وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگا۔ ایسے تو نہیں بیگانہ ہو سکتا تھا اس لڑکی سے وہ۔ زارا باہر نکلو، مجھے جانا ہے۔ جواب نے دارت خاموشی زارا۔ اس نے فوراً اپنے بیڈ کے ساتھ والے دراز سے چابی نکالی اور دروازہ کھولنا چاہا، جو تھوڑا سا کھلا تھا کیونکہ آگے زارا کا وجود تھا۔ وہ بامشکل اندر داخل ہوا، اسے دیکھا جو دروازے سے ٹیک لگائے ایک طرف لڑکی سی تھی، لائم کلر کے سادہ سے جوڑے میں میک اپ سے پاس چہرہ لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ دوپٹہ گلے میں تھا اور چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ وہ اسے بہت درد میں مبتلا گر گیا تھا۔ اسے بہتر کون جانتا تھا دل کے درد اور اذیت کو۔ انسان بڑی سے بڑی بیماری سے لڑ سکتا ہے، لیکن دل میں اٹھتے درد کی بے بسی سے مر کر نہیں لڑ سکتا۔ اس پر صرف صبر کیا جا سکتا ہے، اور زارا اعظم کو بھی تو صبر ہی کرنا ہے جب تک اعظم اظہر کو اس سے محبت نہیں ہو جاتی۔ وہ اس کے نزدیک ہوا اور جھٹکے سے باہوں میں اٹھایا۔ اس کا خوشبوؤں میں نہایا وجود اس کے نزدیک تو وہ لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ ایسی خوشبو اس نے خود میں اترتی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے اسی وقت ادراک ہوا تھا کہ وہ لڑکی بہترین خوشبو کی مالک تھی جو کسی کے بھی حواس معطل کر سکتی ہے۔ اسے بیڈ پر دوسری طرف لٹا دے کمفرٹر اوڑھا اور اے سی چلایا اور دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا، لیکن بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ کروٹیں بدلتا آخر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نیند میں بے چین تھی، اور یہ بے چینی اس کی ہی تو مرہون منت تھی۔ اس کے دل میں پھانسی چبھی تھی تو آنکھیں موند گیا، اور حقیقت کا سامنا کرنا آسان کہاں تھا۔ رات کو بے چینی کے تحت زارا کی آنکھ کھلی، دل و دماغ میں کہاں عادی تھا اس بستر اور جگہ کا۔ اس نے اعظم کو دیکھا جو اسی کی طرف رخ کیے سو رہا تھا۔ اس کا دل خالی تھا، اس کا کوئی بھی جذبہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل اس شخص کو تکے گئی۔ اعظم جو بھی سویا ہی تھا، کچی نیند میں خود کو کسی کی نظروں کے ارتکاز میں محسوس کرتے آنکھیں کھولی تو نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ سو جاؤ، صبح ولیمہ بھی ہے، وہ کہتا رخ پھیر گیا تو زارا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ کیا یہ گھر، یہ کمرہ، یہ شخص اس کا ہو سکتا تھا؟ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ گھنٹوں وہیں پڑا رہا، پھر ریش ڈرائیونگ کرتے اس گھر پہنچا جہاں اسے صرف نفرت کرنا سکھایا گیا تھا ہمیشہ، جہاں اسے سکھایا گیا تھا کہ اپنی بیوی کو دھوکہ کیسے دینا ہے، جہاں اسے بتایا گیا تھا کیسے لوگوں کی محبت سے بھاگنا ہے، ان سے نفرت کرنا ہے، کرتے انہیں خود سے نفرت کروانی۔ خالہ سائمہ نقوی، وہ چلایا طاہرہ، اس کی خالہ سائمہ نقوی، وہ عورت باہر نکل آئے اور اس کی ٹوٹی بگڑی حالت دیکھنے لگے۔ میرے بچے، میرے شہزادے، کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کچھ کہا؟ اپنے باپ جیسی ہے، چپ۔ اس کے خلاف ایک لفظ بولا تو مار دوں گا جان سے تمہیں، وہ بولا اور جیب سے گن نکالی اس عورت پر دانی شایان۔ طاہرہ نقوی نے اسے تھامنا چاہا۔ ہاتھ نہیں لگانا مجھے، ہاتھ نہیں لگانا، نہیں تو اسی وقت سب کو مار دوں گا، جس سے مجھے خود ساختہ نفرت میں جھلساتے میرا بچپن، میری جوانی، میری شخصیت سب مشق کر دی۔ سائمہ نقوی کے سامنے وہ کاغذات پھینکے تو وہ تھم گئی اور قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اتنی بڑی سزا کس چیز کی؟ آپ کے بہن کا بیٹا ہونے کی؟ وہ آپ کو اپنی ماں سے زیادہ مان، احترام اور پاگلوں کی طرح محبت کرنے کی بولے؟ کیا یہ سچ ہے؟ اتنی گر گئی آپ؟ بلکہ آپ تو سالوں سے یہ سب کرتی ہی آ رہی، کبھی سوچا خدا کو منہ کیسے دکھائیں گی؟ عورت ہو کر بد دعائیں دیتی، کسی کا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا، شرم نہیں آئی؟ اچھا وہ شخص آپ کو نہیں ملا۔ آپ جیسی عورت خاور عثمانی جیسے مرد ڈیزرو نہیں کرتی، جس نے بیوی سے نباہ کی، محبت نبھائی اور بنا آپ کی ذات پر کیچڑ اچالے اپنے حق سے آگ ہو گئے اور وہ گھر سے نکال دیے گئے، جس نے بیوی کے بعد بھی کسی اور عورت کا نہیں سوچا، جس سے آپ جیسی عورت کے گناہ کی کھلے عام دعوت پر ہر بار مسترد کرتے آپ کے منہ پر دے ماری اور بد کردار کہلاتے رہے آپ انہیں۔ مجھ سے بد کردار پتہ ہے کون ہے؟ وہ دھاڑا لیکن کہہ نہ سکا کہ سائمہ نقوی تم جیسی عورتیں ہیں بد کردار۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ ہاں، کیا میں نے یہ سب تو کیا غلط کیا؟ محبت کی اسے حاصل کرنا چاہتا، تم بھی تو پاگل ہو اپنی محبت کے لیے۔ وہ صوفے پہ بیٹھتی ہوئی بولی جیسے سب عام ہو۔ ہاں میں پاگل ہوں، کیونکہ وہ لڑکی میری منقوہہ تھی، میری بیوی، میرے حق رکھتا ہوں اس پر، وہ میری محبت، میری آخری۔ آپ پوچھ رہی ہیں کیا غلط کیا؟ وہ حیرت میں تھا۔ ابھی تمہارا دماغ خراب ہے، ابھی جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ آخر تم نے بھی اس لڑکی کو دھوکہ نہیں، دھوکہ دیا میں نے اسے، آپ کے کہنے پر بھی کسی لمحے دھوکہ نہیں دیا میں نے اسے۔ جس دن سے میرے دل نے اسے قبول کرتے اسے نباہ کی سوچی، اس کے بعد ایک لمحہ بھی فریب نہیں تھا، ایک لمحہ بھی میں نے اسے جھوٹی محبت نہیں کی۔ وہ میری رگوں میں اترتی گئی، میرے دل کا اطمینان اور درد دونوں بن گئی، وہ سانسیں بن گئی جس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، وہ مرنے بھی نہیں دیتی۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں تو بے لوث محبت کی تھی آپ سے، مجھے کیوں گھسیٹا؟ مجھے کیوں اس شخص سے نفرت کروائی جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا؟ بچپن میں ہی اپنا سب سے قیمتی شخص مجھے سونپ دیا۔
فرمائش کی میرے جھولے میں بنا فرمائش کیے میری جھولی میں ڈال دیا، اور بدلے میں نے کیا کیا؟ میں نے سائمن نقوی کے بھانجے ہونے کا ثبوت دیا اور اسی کی طرح گر گیا۔ ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ رب نے مجھے معاف نہیں کرے گا، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سنیں یہ آپ، میری محبت مجھے معاف نہیں کرے گی۔ خدارا مجھ سے کبھی بھی محبت کی ہے تو دعا کیجیے گا مجھے اپنا لے، نہیں تو میں بنا گناہ کے مارا جاؤں گا۔ شایان ریلیکس، جو بھی تھا وہ اس کا بھانجا تھا، وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس سے وہ خالی ہاتھ رہ جاتی اس کے بغیر۔ ایک وہی تو تھا جو ان سے بے لوث محبت کرتا تھا۔ بس یہیں تک تھا ہمارا سفر آپ سے، بلکہ اس گھر سے، اپنی ماں کی ماں اور بہن سے بھی مجھے نفرت ہے، اور اسے شدید نفرت۔ وہ کہتا ہر چیز کو ٹھوکر کی زد میں لاتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ سائمن اب بھی وہیں ڈھہ سی گئی۔ یہی حال طاہرہ نقوی کا تھا۔ کاش وہ اس وقت پر اپنی بیٹی پر لگام ڈال دی ہوتی تو آج پچھتاوے مقدر نہ ٹھہرتے۔ وہ جانتی تھی شایان عثمانی اپنی زبان کا کتنا پکا ہے۔ وہ اب قیامت تک ان سے نہیں ملنے والا تھا، اور اس سے واحد محبت کرنے والا بھی چلا گیا تھا۔ اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئے۔ یہیں روک دیں، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں میم، بھائی کی عزت ہے آپ۔ بھابھی، وہ بولا تو کنین جو کچھ غصے میں بولنے لگی تھی تھم گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو وہ شخص ملا جس کے لیے محبت جیسی سب چیزیں خرافات تھی، جو لڑکیوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ آپ کے بعد وہ شایان عثمانی تو وہ رہا ہی نہیں جیسے ہم جانتے تھے۔ اس شخص نے آپ سے پہلی اور آخری محبت کی ہے۔ اس سے پہلے میں نے انہیں کسی کے لیے اتنا پاگل اور جذباتی ہوتے نہیں دیکھا۔ میں ان کے بہت نزدیک رہا ہوں۔ ہاں، وہ اکثر نیند میں بھی ایک ہی نام کا ورد کیا کرتے تھے، وہ نام تھا کنین۔ انہوں نے اپنا ایک گھر بیچ دیا جو انہوں نے اپنی کمائی سے بنایا تھا۔ اس گھر سے انہیں بہت انسیت تھی۔ انہوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ رب کے گھر جائیں گے۔ کیا وہ اس سے زیادہ کوئی کسی کی زندگی میں اہمیت رکھ سکتا ہے؟ ان کی خالہ نے شروع سے انہیں آپ کے والد سے نفرت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کیا کوئی بچہ خود سے کسی سے نفرت کر سکتا ہے؟ اور آپ جانتی ہیں انہوں نے آپ کو ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ ہاں، شروع میں نوکری آپ کو خاور عثمانی کی بیٹی کی وجہ سے دی تھی تاکہ اس شخص کو تکلیف پہنچا سکیں، لیکن جب آپ سے نبھانے کی بات کی تو اس کے بعد کا ایک لمحہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ خدا گواہ ہے، وہ شخص کنین کو دیکھتا سب پردوں سے حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ ہر فیصلے کا حق آپ کے پاس محفوظ ہے، لیکن اس شخص کو مت کھوئیے گا جس نے دن رات کنین خاور کے نام کا ورد کیا، جس نے نماز تک پابندی سے نہ پڑھی تھی۔ اس شخص نے نوافل پڑھے ہیں راتوں کو، اس شخص نے تلاوت سیکھی ہے آدھی رات کو آن لائن کلاسز سے آپ کو سنانے کے لیے، اور کنین خاور کے آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ وہ شخص اسے معتبر کر گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تو کریم نگاہیں پھیر گیا۔ یہ دلکش منظر دیکھنا شایان عثمانی کا حق تھا صرف۔ چلیں، خدا حافظ۔ امید ہے آپ میرے دوست اور باس دونوں کو زیادہ نہیں تر پائیں گی۔ وہ بولا تو کنین مسکرا دی اور اتر کر اندر چلے گئی، تو وہ شخص بھی لوٹ گیا۔ ابھی شایان عثمانی کو بھی تو سمیٹنا تھا۔ وہ سو نہیں پائی تھی، سارا وقت سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھی۔ نماز ادا کرتے وہ تیار ہو گئی۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک خوش کپل تھے۔ اس کے گھر والوں نے بھی تو آنا تھا ناشتے کے لیے۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ اٹھ چکا تھا، اور ڈارک پنک کلر کے میں مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ آنکھیں بتا رہی تھی کہ انہیں ساری رات سکون نہیں ملا۔ میرے کپڑے نکال دو، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ میں نہ جانے کیوں بول گیا تھا۔ زارا نے خاموشی سے اس کے کپڑے نکالے۔ وہ فریش ہوتا باہر آیا جہاں وہ ڈریسنگ کے سامنے جھمکے پہن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ بال بنانے لگا۔ دونوں کا عکس آئینے میں صاف دکھتا، اس بات کی وضاحت دے رہا تھا کہ وہ ایک ساتھ مکمل ہے۔ تم نے کون سا پرفیوم لگایا؟ اس کے پاس جھکتے برش رکھتے اس کی خوشبو اعظم کے حواسوں پہ چھائی تو وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ کوئی بھی نہیں۔ ابھی کون سی لگائی ہے؟ کوئی بھی نہیں، وہ کہہ کر وہاں سے ہٹنے لگی۔ تو تم مجھے اپنی پرفیوم نہیں بتانا چاہتی؟ اعظم نے ایک دم اس کا ہاتھ تھامتے اسے کھینچ کے قریب کیا تھا۔ جب میں نے کوئی پرفیوم لگائی ہی نہیں تو میں اس کا نام کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ زید چھوئی لیکن اپنے لہجے کو تیز ہوتا ہے محسوس کرتے ہوئے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں معافی مانگتی ہوں، کس چیز کی؟ پرفیوم کا نام نہ بتانے کی۔ اعظم اظہر نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، یوں ہی اونچی آواز میں، یہ پورشن ہمارا ہے، تم بول سکتی ہو۔ وہ بے دھیانی میں میرا کہنے کی بجائے ہمارا کہہ گیا تو زارا نے اس کی پشت کو دیکھا۔ شاید اس شخص کو زیر کر لینا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ ہاں، اسے کوشش کرنی تھی۔ وہ اس کے پاس سے جھکتی اپنا دوسرا جھمکا اٹھانے لگی جو ابھی تک نہیں پہنا تھا۔ اس کی خوشبو اب کی بار اعظم اظہر نے گہری سانس بھرتے خود میں اتاری تھی۔ اعظم نے اس کی کلائی تھامتے اسے قریب کیا، اس کی گردن پر جھک کے اپنا ناک سے ہلاتے گہری سانس بھری۔ یہ سب لمحے میں ہوا تھا۔ مجھ سے دور رہو زارا۔ اعظم اس کے نام کے آگے اپنا نام لگا گیا تھا۔ زارا کے لبوں پر کل سے پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ زارا اکبر، وہ معصوم بنتی تصحیح کرنے لگی تھی۔ زارا، اعظم اظہر، اور تصحیح ان کی جاتی ہے جو غلطی پر ہوں۔ تمہیں تو ابھی میں نے کل ہی نکاح میں لیا ہے۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا پھر اس پر چھڑکتا بولا تھا۔ میں نہیں لگاتی ہے، تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ یہ اس دن میں پہلی بار تھا کہ وہ مسکرایا ہو۔ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اس نے یکدم سنجیدگی سے کہا اور قدم پیچھے کی طرف اٹھائے۔ کیا؟ وہ واپس اپنی جگہ پہ اور وضاحت دو۔ یہی جو ہو رہا ہے، ہم دونوں اب جان گئے ہیں کہ اپنی جگہ پہ آ کے بات کرو۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں اب جان گئے ہیں کہ یہ رشتہ جلد ختم ہو جائے گا، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ زارا، اعظم، اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور مت ڈالو۔
نہیں، کل کا کہا آپ کا ایک ایک لفظ حفظ ہے مجھے، میرے دل پر نقش ہے، میں بھول نہیں پاؤں گی۔ وہ نم لہجے میں بولی، پھر چھت کی طرف چہرہ کیا جیسے آنسوؤں کو حلق میں اتارنا چاہو۔ کپڑے چینج کرو۔ کیا وہ شخص پاگل تھا؟ کپڑے کوئی اور پہنو۔ کیوں؟ زارا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے یہ اچھے نہیں لگے۔ وہ کندھے اچکاتا بولا۔ آپ کو تو میں بھی اچھی نہیں لگتی ہوں۔ وہ دھیمے سے بولی، لیکن اس کی آواز اعظم اظہر تک بخوبی چلی گئی تھی۔ تم نے خود سے سوچ لیا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی؟ تم نے خود سے ہی سوچ لیا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی؟ تمہاری خوشبو کے لیے تو اعظم اظہر کا دل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب اس پر پھر سے جھکتے، اس کی گردن پر لب مس کرتے وہ پیچھے ہوا اور فون میں مصروف ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زارا کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ تیزی سے ڈریسنگ روم میں بند ہوگی، اپنی سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لائٹ پرپل ڈریس نکالا جس رنگ کی اعظم نے شلوار کرتا پہنا تھا اور چینج کرتی باہر نکلی۔ اعظم اظہر نے سر اٹھا سے اسے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھری تھی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ زارا کا دل تڑپا تھا۔ کیا تھا وہ شخص جو تعریف کے دو بول دیتا؟ وہ تیزی سے آگے آتی، بال باندھتی، ایئرنگز چینج کرتی باہر نکلی جہاں وہ گیا تھا۔ پھر وہ نیچے اکٹھے گئے تھے جہاں فرشتے اذلان اور اعظم کے والدین پہلے سے موجود تھے۔ سب خوش اسلوبی سے ملے تھے اسے۔ زارا کے گھر والوں نے اس کی بھابھی کی طبیعت خراب ہونے پر آنے سے معذرت کی تھی۔ زارا نے فوراً انہیں فون کیا تھا اعظم کے نمبر سے، جہاں اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بڑی بھابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، تو وہ خوش ہو گئی اور سب کو بتاتی واپس ناشتہ کرنے لگی۔ جب اس کی نگاہ سامنے پڑی جہاں اذلان نے فرشتے کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا تھا اور زبردستی اسے کرنے کو کہا تھا، اس نے اپنی خالی پلیٹ کو دیکھا۔ اعظم اظہر نے باریک بینی سے اس کی اس حرکت کا جائزہ لیا تھا، کیونکہ سامنے کا منظر اس نے بھی تو دیکھا تھا۔ اس کے دل نے واضح اعلان کیا تھا کہ اعظم اظہر بس کر دو، وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے تم اس کے ساتھ ناانصافی کرتے گناہ کے زمرے میں قید ہو رہے ہیں۔ اس نے جوس ڈالا اور زارا کے آگے گلاس رکھا، اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا۔ ان کی ماں اپنے بیٹوں کو دیکھ کر خوش تھی، اور مطمئن تو اظہر صاحب بھی تھے، کیونکہ ان بیتے دنوں میں ان کی بیوی نے اچھے سے باور کروا دی تھی کہ وہ سالوں سے ناانصافی کرتے آئے ہیں اذلان کے ساتھ۔ زارا نے سر اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا، تو کیا اب بھی وہ دکھاوا کر رہا تھا؟ اس کا دل ڈوبا۔ زارا نے ناشتہ شروع کیا، لیکن اس کے گلاس سے ہی اعظم اظہر جوس پی رہا تھا، اس کی لپسٹک کے اسٹین کی پرواہ کیے بغیر۔ اب اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ نہیں، وہ دکھاوا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شخص کیا تھا، کیا چاہتا تھا، وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ ناشتے کے دوران اس نے زارا کو سب سرو کیا تھا جیسا اذلان نے کیا تھا، لیکن اس سب میں اس کا دھیان زارا نے اذلان اور فرشتے کی طرف نہیں دیکھا تھا ایک بار بھی۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئے، انہیں ریسیپشن کی تیاری کرنی تھی۔ تمہارا ڈریس الماری میں ہینگ ہے، لے لو اور چیزیں سمیٹ لو، تھوڑی دیر میں پارلر چھوڑ دوں گا تمہیں، اعظم نے کہا تو زارا نے اپنی چیزیں سمیٹی۔ اعظم باہر انتظامات دیکھنے چلا گیا، کیونکہ ولیمہ ان کے لان میں ہونا تھا جس کی تیاری کل رات سے ہو رہی تھی۔ اپنی ماں اور بھائیوں سے بات کرتے ہوئے انہیں مطمئن کر کے بیٹھی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ فرشتے اذلان تھی اس کے سامنے، اس کے شوہر کی پہلی محبت۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی۔ تم بہت اچھی لگ رہی تھی کل زارا، وہ اعظم بھائی نے تو کافی سراہا ہوگا تمہیں۔ وہ سوری، میں زیادہ، اس کا اشارہ آپ سے تم تک آنے میں تھا۔ کوئی بات نہیں فرشتے، میں بھی اب سے تمہیں تم ہی کہوں گی، اور شکریہ تعریف کا، تم بھی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میرا تو سانس رک رہا تھا۔ اذلان نے مجھ سے سارے بدلے لے لیے ہیں مجھے وہ ڈریس پہنا کر۔ زارا مسکرا دی۔ اذلان اظہر سچ میں بہت محبت کرتا تھا اسے، جو اس کے نکھرے نکھرے وجود سے معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا دل بے چین سا ہوا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن اس نے اپنی خوشبو کہاں نصیب کی تھی اس نے زارا کو۔ تم نے مہندی کیوں تھوڑی سی لگائی؟ اعظم بھائی کو تو بہت پسند تھی مہندی، فرشتے بولی تو زارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی اسے مہندی پسند تھی، لیکن زارا کے ہاتھوں پہ نہیں۔ فرشتے کو بھی احساس ہوا۔ زارا تم بہت اچھی ہو، بہت پیاری، کچھ بھی غلط مت سوچنا، اعظم بھائی تم سے محبت کریں گے جلد، مجھے یقین ہے، اور پتہ ہے تم محبت کیے جانے کے قابل ہو، ایک دن دیکھنا وہ تمہارے لیے پاگل ہوں گے۔ اسے اذلان نے بتایا تھا کہ زارا بچپن سے انہیں جانتی ہے اور وہ ایک اسکول میں پڑھے ہیں، اور اس کے بعد کی کہانی بھی سب، کیونکہ اعظم اظہر نے اذلان سے معافی مانگتے سب حل کر لیا تھا آپس میں۔ بس مجھے مشکل لگتا ہے، زارا نم لہجے میں بولی۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن خود کو جھکانا نہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک بار وہ تمہیں چاہنے لگے تو تمہیں بھی دھیان رکھیں گے کہ تم نے بالوں میں کس کلر کا کلپ لگایا ہے۔ یقین کرو، انہیں اپنی عادت ڈال لو، کیونکہ عادت اور پسندیدگی محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ زارا نے تیزی سے سر ہلایا۔ تم بہت اچھی ہو فرشتے، اس لیے تمہیں اذلان بھائی ملے اور تمہیں اعظم بھائی، وہ کہتی دونوں مسکرا دی۔ اچھا چلو اپنا آج کا ڈریس تو دکھاؤ، میرا تو بہت بھاری ہے، میرا تو سوچ کے سانس رکنے لگتا ہے۔ فرشتے بولی تو زارا مسکراتی اسے اپنا ڈریس دکھانے لگی۔ بہت خوبصورت، اس کے ساتھ پونی ٹیل کرنا، تم بہت بالکل باربی لگو گی۔ فرشتے بالکل اسے بہن سمجھنے لگی تھی، کیونکہ اس کی کوئی بہن بھی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زارا اس کی اتنی محبت دیکھ کر نہال ہوئی تھی، اس کی بھی کہاں کوئی بہن رہی تھی۔ اعظم اظہر اندر داخل ہوا تو دونوں خاموش ہوئی۔ کیسی ہو فرشتے؟ اعظم نے گھڑی اتارتے کہا۔ بہت اچھی۔ وہ مسکرائی تو اعظم بھی مسکرا دیا۔ زارا کی نگاہیں صرف اعظم پر تھی، جس کا دھیان بھی زارا پر تھا۔ اس نے فرشتے کو تو کم ہی دیکھا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ کی بیوی کا ڈریس دیکھ رہی تھی، تو کیسی لگی میری پسند؟ خوبصورت۔ یہ تعریف میں نے آپ کی بیوی کی ہے ویسے، بہت شکریہ۔ اعظم مسکرا دیا گہری سانس بھرتے۔ اب میں چلتی ہوں، وہ کہتی باہر نکل گئی تو اعظم دروازہ بند کرتا بستر پر نیم دراز ہوا تھا۔
आज़म ज़ारा ने बेड की दूसरी तरफ बैठते उसे देखा था। क्या आपको मेहंदी बहुत पसंद थी? उसके अचानक सवाल पर वो ठिठका और सर उठाया। तुम्हें किसने बताया? फरिश्ते ने? हाँ, उसने बताया कि आपको बहुत पसंद थी, तो मैंने कम क्यों लगाई? और तुमने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं, खामोशी, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। शायान घर आया, आते ही अपने कमरे में बंद हो गया। शाहज़ेब उस्मानी को जब मालूम हुआ तो फ़ौरन उसके कमरे में गए। जहांगीर उस्मानी भी पीछे थे। तुम्हें अंदाज़ा है तुमने क्या किया है? चचा, वो तुम्हारे तुमसे उम्र और रुतबे में बहुत बड़े हैं। मेरी तरबियत की लाज तो रख लेते। मैं शर्मिंदा हूँ बाबा जान, माफ़ी माँग लूँगा उनसे, लेकिन इस वक़्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो बोला तो शाहज़ेब उस्मानी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। अगर वो शर्मिंदा था तो इसका मतलब था वो अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करता। उसके लिए इसलिए वो मुतमईन होते बाहर निकल गया, लेकिन जहांगीर उस्मानी नहीं गया। उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगे, जो फ्रेश होने गया था। दादा जान, आप मुझे आवाज़ दे देते। वो शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वो काफ़ी वक़्त शॉवर के नीचे दिल में लगी आग कम करता रहा था। क्या हुआ मेरे शेर? वो बोले तो वो मुस्कुरा दिया। उनसे बेहतर कौन जानता था, बस शर्मिंदा हूँ। मुझसे नफ़रत हो रही है, मैंने क्या कर दिया? इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं रहा। वो सारी बात उससे सुनने लगे, खामोशी के बाद, क्योंकि उन्हें पता था वो खुद ही उन्हें सब बता देगा। मैंने खुद साख्ता नफ़रत में कितने साल गुज़ार दिए। मैंने कभी ढूँढना ही नहीं चाहा। दादा जान, मेरे नाम से मंसूब उस लड़की को कहाँ किस हाल में है? क्या मर्द इतने गैर ज़िम्मेदार भी हुआ करते हैं? आप कहते हैं ना हम अपनी तरबियत की अक्कासी करते हैं, तो देखें मैंने भी वही किया जो मुझे सिखाया गया। मुझे लगता है हम औरतों की तरबियत पर बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस माशरे में सबसे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत एक मर्द को है। जिसे सिखाया जाए कि माशरे में जीना कैसे है, जिसे सिखाया जाए कि हम अपने महरम को कैसे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फ़राहम करना है। उसका लहज़ा नम हुआ तो वो खामोश हो गया। वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, कर देगी मेरी जान, वो आपके निकाह में है। औरतों में बहुत हिम्मत होती है, आप शौहर हैं उसके। काश मर्दों में भी ऐसे हौसले होते, हम भी यूँ ही औरतों को माफ़ कर देते। उनकी गलतियों के बाद उन्हें गुनहगार ना ठहराते और नरमी बरतते। मेरा शेर सब ठीक कर लेगा, मुझे ठीक करना पड़ेगा। आप जानते हैं मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हाँ, मुझे मालूम है। मुखालिफ सिमत भी कुछ ऐसा ही। वो बोले तो वो मुस्कुरा दिया। कुनैन ख़ावर की मोहब्बत पे यकीन न करना गुनाह के मुतरादिफ था। अब सो जाओ, सुबह मुझे अपना शेर वापस चाहिए। ख़ावर से तुम माफ़ी माँगोगे और उसे वापस लाने की ज़िम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। और तुम्हारी माँ, वो माँ है मेरी। हज़ार नफ़रत या नापसंदीदगी का दावा कर लूँ, रहेंगी तो माँ ही, लेकिन नाराज़गी रहेगी और शिकवा सालों तक। लेकिन शायद जब मैं बाप बन जाऊँ तो हो सकता है माफ़ करना आसान हो जाए मेरे लिए। उसकी माँ भी उसकी इतनी ही गुनहगार थी, अपनी बहन का साथ देकर। तो मतलब उसे तुम्हारे बच्चों का इंतज़ार करना होगा? वो शरारत से बोले। पहले बीवी को तो मना लूँ। वो मुँह लटकाए बोला था, उसका चेहरा थामते उसे दुआ देते बाहर